अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैसेज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस क्लब कुंजा ने इलाका भर से ऐसी शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है जो कि अहले इलाका के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं। आज जिस शख्सियत को प्रेस क्लब कुंजा में मदऊ किया गया है उनका नाम नईम शरीफ है। ये प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल कुंजा में। प्रेस क्लब आने पर सदर प्रेस क्लब कुंजा और उनकी काबीना ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया, उनको फूलों की मालाएं पहनाईं। प्रिंसिपल नईम शरीफ के हमरा उनके साथी सीनियर टीचर एहसान और अबू बकर तशरीफ़ लाए। बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया जाएगा। तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा सदर प्रेस क्लब कुंजा जनाब शहबाज सरवर भट्ट साहब को कि वो तलावत कुरान पाक शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी माशरे में जो सबसे खूबसूरत शोभा होता है वो टीचर का शोभा होता है। और किसी भी माशरे की अगर आपने तमीर तरक्की देखनी हो, किसी माशरे को अगर आपने सेहतमंद बनाना हो, तो उस माशरे के साथी जो हैं वो सेहतमंद होने चाहिए। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, आप बड़ी मजबूत पुख्ता इरादे के मालिक हैं। आपने चंद दिनों में इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा का नक्शा बदल के रख दिया है और आज प्रेस क्लब कुंजा ने उनकी इसी काविश को मद्देनजर रखते हुए, इसी काविश को देखते हुए आज उनको प्रेस क्लब कुंजा में मदऊ किया है। उन्होंने चंद दिनों में इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा को एक ऐसा मुकाम दे दिया है कि वो देखने के लायक है। और मैं देखने वालों से भी ये ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर इस स्कूल का विज़िट करें, क्योंकि ये स्कूल अब मॉडल स्कूल बन चुका है और ये चंद दिनों में उन्होंने ये मौजज़ा कर दिखाया है। मैं अब जनाब दावत देने जा रहा हूँ शहबाज सरवर भट्ट साहब को, सदर प्रेस क्लब कुंजा, कि वो आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने शफीक उस्ताद, अपने मोहतरम दोस्त जनाब सर नईम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रेस क्लब कुंजा में टाइम दिया। उनके साथ साथ मेरे छोटे भाई अबू बकर और जो हमारे मोअज़्ज़ज़ टीचर एहसान साहब हैं, उनको भी आप प्रेस क्लब में खुश आमदीद कहते हैं। सर भी बातों को थोड़ा शुरू करते हैं सवाल से। आप ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तलीम हो कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी इब्तदाई तलीम गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा से ही हासिल की है। इसका प्राइमरी विंग जो है वहाँ पे पहली 5 क्लासें की हैं, उसके बाद 6 क्लास से हाई विंग में आया हूँ। 1983 में मैंने यहाँ से मैट्रिक किया। उस वक़्त हमारे शफीक उस्ताद सदीक साहब हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते रहे हैं और आज तक उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें हमारे ज़हन में हैं। उनकी तरबियत हमें अपने बच्चों की तरबियत करने में बड़ी मामन साबित हो रही है। इसके अलावा और भी उस्ताज़ा हैं जिनको मैं याद करता हूँ। उनमें फैज़ रसूल राजा साहब हैं, उनमें डॉक्टर नज़ीर साहब हैं। इसके अलावा हमें सारे जाज साहब पढ़ाते रहे हैं। तो ये सब उस्ताज़ा जो हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप पहले खुद आपने तालीम हासिल की, तो उसके बाद जो बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं वो इतना अर्सा हो गया, तो आप क्या फील करते हैं कि आपने पूरा इंसाफ किया अपने शोबे के साथ? शहबाज साहब, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ
کہ میں ٹوٹلی مطمئن ہوں، جو کام میں نے کیا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے اس پہ۔ میرے بہت سے شاگرد جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مختلف شعبوں میں اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جن کو ہم نے پڑھایا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اطمینان کی بس یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ استاد جو ہوتا ہے وہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ باقی لوگ جالس ہو جاتے ہیں، لیکن استاد اپنے شاگردوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا یہ کب آغاز ہوا، آپ تعلیم کی طرف کب آئے، شعبہ تعلیم کی طرف کہ جی۔ آپ نے کہاں آپ کی پوسٹنگ ہوئی، ذرا یہ فرمائیے گا۔ میں نے جو ہے وہ 1987 میں نے بی ایس سی زمیندار ڈگری کالج سے کیا۔ اس کے بعد 1988 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے ٹیچر۔ سب سے پہلے میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول ٹپیالہ سائیاں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے سب سے پہلے۔ 4 سال میں وہاں پہ رہا ہوں۔ تو کل بھی مجھے ایک پرانا شاگرد ملا ہے، میں نے نہیں اس کو پہچانا۔ میں میٹنگ پہ گیا تو وہ بالکل بزرگ لگ رہے تھے، مجھ سے بھی زیادہ عمر کے لگ رہے تھے، لیکن قریب آ کے انہوں نے کہا کہ سر مجھے پہچانا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں ٹپیالہ سائیاں میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے وہاں سے آغاز کیا وہاں سے۔ اس کے بعد میری دوسری پوسٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول نمبر 1 گجرات۔ 5 سال میں وہاں رہا ہوں۔ وہاں پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے بورڈ میں 2nd پوزیشن لی تھی، عمر نواز خان اس کا نام تھا۔ اس کے علاوہ میں بایولوجی کا ٹیچر ہوں۔ میرے ایک کلاس کے 30 سے زیادہ بچوں کے 90+ نمبر تھے، صرف ایک سیکشن کے۔ تو الحمدللہ جس سکول میں بھی رہا ہوں وہ اب تک یاد کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ جو نئے ٹیچر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مثال بنے، نعیم صاحب کی طرح کام کریں۔ ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اسکول اب وہ اسکول رہا نہیں۔ سر ایسا کیا کیا آپ کو بہت زیادہ فنڈ مل گئے حکومت کی طرف سے؟ ایسا کیا ہوا کہ اسکول ایک دم سے بدل گیا اور آج یہ پرائیویٹ اسکولز کا مقابلہ کر رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں شفران صاحب، گورنمنٹ نے ہمیں ایز سچ کوئی اضافی فنڈ نہیں دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے شہردار جو ہیں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، میرے سٹاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور میرے اسکول کے بچوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ جتنا ہم نے کام کیا ہے اس میں زیادہ تر کام جو ہے نا، زیادہ تر حصہ جو ہے نا میرے شہردار لوگوں کا ہے۔ مثلاً ہم نے ایک وضوگاہ تعمیر کی ہے، وہ ساری ہمیں ایک دوست نے ٹوٹل خرچہ اس پہ انہوں نے کر کے دیا ہے۔ اب جو تعمیر کا کام مرمت کا ہوا ہے اس میں بھی ہمارے عبد الماجد صاحب ہیں، ایک کمرہ انہوں نے تعمیر کروا کے دیا ہمیں۔ اس کے علاوہ جو مختار چیمہ صاحب ہیں، کوروٹانہ صاحب، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کا جو ہے نا مرمت کرا کے اس کو مکمل کروا کے دیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر یہ جو خرچہ ہم نے کیا ہے یہ ڈونیشن پہ ہوا ہے، بہت کم حصہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ فنڈز کا لگا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہرداروں کا کام ہے، یہ ہمارے شہر۔ اسکول کا دورہ بھی کیا تھا جی جی تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اسکول بہت خوبصورتی کے ساتھ راستہ کیا گیا تھا، جی جی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑا پرائیویٹ اسکول ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے یہ موٹیویشن کہاں سے لی ہے؟ لیکن جی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا بچپن بھی اسی اسکول میں گزرا ہے، پھر میری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے ایز اے ٹیچر، مجھے یہاں پہ 24 سال ہو گئے ہیں اس اسکول میں، تو میری افیلیشن جو ہے نا اس اسکول کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو اپنے گھر سے زیادہ اس ادارے سے پیار ہے۔ تو جس چیز سے آپ کو پیار ہو، آپ کا دل کرتا ہے وہ سمری ہو،
وہ خوبصورت لگے. تو صرف یہیں سے موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس کو خوبصورت بناؤں تاکہ آنے والے اس کو دیکھ کے اس پہ رشک کریں. ہاں جی. اچھا، اب میرا سوال ابو بکر صاحب سے ہے. جی. ابو بکر صاحب، آپ چونکہ جو آپ کا کمپیوٹر لیب ہے اسکول کے، آپ اس کے بھی انچارج ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بچوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے اس کمپیوٹر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ دعوت دی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے اظہار خیال کر سکیں. تو یہ کمپیوٹر لیب کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنے فنڈ سے جو ہے وہ یہ نئی بنائی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے 2002 میں لیب تھی، وہ پرانے کمپیوٹرز تھے. ہم نے ان کی ریپلیس کر کے نئی جو ہے وہ کمپیوٹر لیب جو ہے وہ یہاں پر بنائی ہے. جو ہماری کمپیوٹر لیب ہے اس میں 9th اور 10th کے بچے اور مڈل کلاسز کے بچے جو ہے وہ پریکٹیکلز کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں ہمارے پریکٹیکلز چل رہے تھے اور ان کو ہم جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کے پریکٹیکلز ہم نے کروائے ہیں. تو اس کی ضرورت تو بہرحال ہے. بچے جو ہیں وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ جو آنے والے وقت کے جو ڈیمانڈ ہے جاب کی، وہ زیادہ تر کمپیوٹر کی جابز ہیں اور خاص طور پہ ویب ڈیولپمنٹ کی جابز ہیں، پروگرامنگ کی جابز ہیں. اگر بچے یہاں سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں اور بیسک چیزیں یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں تو آئندہ جو ہے وہ تعلیم کے اندر بھی ان کو فائدہ دیں گی، اور آئندہ جو بھی وہ اسکل جو ہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے کافی جو ہے وہ اس میں ان کو فائدہ ہوگا. جی، ابھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے معزز مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب احسان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بڑے منجے ہوئے ٹیچر بھی ہیں اور اسکول کی انتظامیہ بھی ہے. ناظرین، اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ یہ شارٹیج نظر آ رہی ہیں اسکول کی، یہ سارے شارٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں حیرت انگیز. یہ آپ نے یقیناً اگر اسکول میں پڑھے بھی ہیں، اگر آپ اسکول میں گئے بھی ہیں تو آج سے پہلے آپ نے اسکول کو ایسا نہیں دیکھا. احسان صاحب سے پوچھیں گے کتنی مشکل پیش آئی تھی یہ اسکول کو اتنا خوبصورت بنانے میں، اور پہلے کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ دونوں کا جواب آپ بٹھا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، اگر آدمی ارادہ کرے کسی کام کو کرنے کا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں پہلے مان اسکول میں تقریباً میں نے 9 سال سروس کی ہے. اس وقت 4 دیواری نہیں تھی. اس کے باوجود اسکول کو میں شروع سے ہی میری کوشش رہی ہے کہ میں اسے اپنا گھر سمجھوں. پہلے بھی مان اسکول میں جو پوزیشن تھی، بعد میں جب میرے ادھر میرزاق صاحب جاتے تھے، ڈی بن کے گئے تو. اچھا نعیم صاحب، ہم بھی اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ہمارے وقت میں ٹیچر کا بہت روب ہوتا تھا، بہت خوف ہوتا تھا اور اسکول میں پڑھائی بڑی ہوتی تھی. لیکن حالیہ جو کچھ رواج گئے ہیں گورنمنٹ سے، انہوں نے ایک سلوگن ہے مار نہیں پیار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر پڑا ان بچوں پہ تعلیم پہ؟ دیکھیں جی، کوئی بھی جو کام ہوتا ہے نا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سلوگن کے نا کچھ پازیٹیو بھی اثرات ہوئے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوئے ہیں، دونوں طرح کے ہوئے ہیں. پازیٹیو تو یہ ہے کہ اگر جو ہے نا بچوں کو پیار سے ان کی تربیت اور طریقوں سے کی جائے مار کے علاوہ، تو بچے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں ان کے. لیکن چند بچے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی ان کو سختی کے ساتھ کام کرنے کی عادت پڑتی ہے. جب سختی ہوتی ہے تب وہ کام کرتے ہیں. اس طرح کے بچوں پہ اس چیز کا نیگیٹو اثر ہوا ہے، کیونکہ اسکول میں اب بالکل سزا کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، کوئی ٹیچر سزا نہیں دیتا. تو اس لیے کچھ بچے جو ہیں اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، وہ کام اچھی طرح نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ ہماری تربیت ٹیچر کی اب اس طریقے سے ہو رہی ہے، ہمارے ریفریشر کورس اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں جدید طریقوں کے ساتھ روشناس کرایا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو سزا دینے کی بجائے دوسرے سائنٹیفک طریقوں سے ان کو سکھائیں. جی میرا سر آپ سے سوال ہے. ہاں جی. کہ
ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ہاں اور بہت سے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا ٹیچر بنے، بالکل اور پھر اچھے ٹیچر سے اوپر پرنسپل بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ بالکل آپ کچھ اپنی زندگی سے کے تجربے سے یہ بتائیں کہ کیا والدین کو کرنا چاہیے، کیا بچے کو کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ کس لیول تک جا سکے، ماشاءاللہ جس لیول پہ آج آپ ہیں؟ دیکھیں جی، اصل میں بیسک تو کنجی جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی محنت ہی ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے محنت۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے جو ہے نا ان میں تھوڑی سی جو کمی مجھے محسوس ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے نا، ٹائم ٹیبل ان کا درست، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ ہمارے دور میں مجھے یاد ہے کہ ہم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے بعد باہر سیر کرنے کے لیے جانا تو اکثر اوقات کتاب ساتھ لے جانا۔ اب تو مجھے کوئی بچہ باہر نہر کے کنارے بیٹھ کے پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے زیادہ ٹائم جو ہے پڑھا ہے نا وہ نہر کے کنارے، یا ایک ٹیوب ویل ہوتا تھا وہاں پہ، سرکاری ٹیوب ویل ہوتا تھا، وہاں پہ پیچھے ایک کمرہ تھا، وہاں میں نے ایک کرسی یا 2 کرسیاں ایک میز رکھا ہوا تھا، تو اس نیچرل ماحول میں بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے۔ اب وہ صورت ہمیں نظر نہیں آتی، اب بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور موبائل اس کو بچے بہت زیادہ نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، تو والدین تھوڑا سا اس طرف توجہ کریں، پازیٹیو یوز کریں بچے۔ سوشل میڈیا کا اگر ہم اچھا یوز کریں، اچھا استعمال کریں تو بڑا فائدہ دیتا ہے یہ، اس میں بہت سی اچھی ہاں چیزیں جی بھی ہیں، بہت سی اچھی چیزیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے نا وہ نیگیٹو زیادہ یوز کر رہی ہے، پازیٹیو کم یوز۔ تو یہ چیزیں اگر خیال رکھیں تو کامیابی کا